इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ऐसी नेमतें मांगता हूँ जो हमेशा कायम रहें, न तेरी इताअत में हायल हों और न कभी जायल हों। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तंगी के दिन की नेमत और जंग के दिन के अमन का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस चीज की बुराई से जो तूने अता की और उस चीज के शर से जो तूने हमसे रोक ली। आज हम इंशाअल्लाह वालिदैन के बारे में दुआएं पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक के बाद सबसे बड़ा हक इंसानों में से हम पर वालिदैन का हक है। हानी बिन्त अबी तालिब के एक आजाद करदा गुलाम है अबू मुर्रा, वो कहते हैं एक बार वो अबू हुरैरा के साथ उनके वतन अकीक गए जहाँ से वो थे। जब अबू हुरैरा अपने वतन पहुँचे तो बड़ी ऊंची आवाज में कहा, अम्मा जान, अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने जवाब दिया, व अलैकिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अबू हुरैरा कहने लगे, रहिमकिल्लाहु कमा रब्बैतिनी सगीरा। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए जैसे आपने मेरी बचपन में परवरिश फरमाई। तो वालिदा ने जवाब दिया, फजज़ाकल्लाहु खैरन व रदिया अन्का कमा बररतनी कबीरा। ऐ मेरे बेटे, तुम्हें भी अल्लाह बेहतरीन जजा दे और तुमसे राजी हो जाए जैसा तुमने मेरे साथ बुढ़ापे में नेक सलूक किया। यानी जब औलाद वालिदैन को दुआएं देती है तो वालिदैन उससे बढ़कर दुआएं देते हैं। यहाँ भी आप देखें, अबू हुरैरा की दुआ छोटी है लेकिन वालिदा की दुआ बड़ी है। फजज़ाकल्लाहु व रदिया अन्का, इसमें दो चीजें आ गई, कमा बररतनी कबीरा। सलफ़ सालिहीन अपने वालिदैन के लिए खूब खूब दुआएं करते थे। आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं, मेरे वालिद फौत हो गए तो मैंने पूरा साल अल्लाह से एक ही दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मेरे वालिद को माफ फरमा दे। यानी मुसलसल यही दुआ करते रहे। सुफियान इब्ने उयैना कहते हैं, जो शख्स 5 नमाजें अदा करता है गोया उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, यानी वो शाकिरीन में से है। और जो हर नमाज के बाद वालिदैन के हक में दुआ करता है तो उसने उन दोनों का भी शुक्र अदा किया। यानी जो शख्स नमाज पढ़ता है और फिर नमाज में दुआ कर लेता है गोया वो शुक्रगुजारों में से है। और इसमें आप देखिए कि उलमा ये कहते हैं कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक के बाद सबसे बड़ा हक फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो नमाज में जब तशहुद पढ़ते हैं तो तशहुद में पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये हिकमत है इस दुआ के यहाँ रखे जाने की। हर बच्चे को जिसे नमाज सिखाई जाती है उसको ये दुआ भी सिखाई जाती है कि वैसे तो हम आमतौर पर दुआ करना भूल जाते हैं, लेकिन जो बच्चा नमाज पढ़ता होगा वो हर सूरत ये दुआ करेगा ही करेगा। और इस तरह औलाद की दुआओं में माँ बाप हमेशा जब तक वो जिंदा है शामिल रहेंगे, चाहे वालिदैन जिंदा हैं या वालिदैन फौत हो चुके हैं। हर दो सूरत में वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। उनकी अगर कोई सख्ती या उनसे किसी किस्म की कोई नागवार सूरत हाल जिंदगी में पेश भी आई तो भी वालिदैन इस बात के हकदार हैं कि उनके लिए दुआएं की जाती रहें। और जो शुक्रगुजार होता है वही अल्लाह ताला का महबूब होता है। और शैतान का काम क्या है, उसका क्या कहना था, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि तू इंसानों की अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। बल्कि होना ये चाहिए कि जहाँ आपकी कोई जरूरत अटके, जहाँ आपको कोई परेशानी लाहिक हो, उतनी ही वालिदैन के लिए दुआएं ज्यादा बढ़ा दें, कसरत के साथ दुआएं करें। और खुसूसन सजदों में, यानी आप बांध लें कि किस वक्त आपने लाजमन ये दुआ पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर हुक्म दिया गया वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ये कहते रहिए कि ऐ रब उन पे रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। लिहाजा बेहतर यही है कि नमाज में सजदे में तस्बीहात पढ़ने के बाद ये दुआ कम से कम एक दफा तो एक सजदे में जरूर ही हो, अगर ज्यादा हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुमने एहसान किया तो अपने ही फायदे के लिए किया। और फिर आप देखिए कि जो शख्स वालिदैन के लिए दुआ न करे वो महरूम है। बाज़ सहाबा कहते हैं वालिदैन के लिए दुआ न मांगना औलाद की जिंदगी को तंग कर देता है। बाज़ औक़ात बच्चों की जॉब नहीं लगती, बाज़ औक़ात उनकी शादी नहीं होती, बाज़ औक़ात उनको और तरह तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। उनको यही नसीहत करनी चाहिए, उनको यही सबक सिखाना चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें।
وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربانی کرے گا. یہ مشکلات کے حل کے لیے، پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کیا میں نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں. خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا. یعنی پریگنینسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی. اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو انشکر لی ولی کا، اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا. یعنی پریگنینسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا، اس میں طرح طرح کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے. اور اسے ناگواری کی حالت میں جنا، یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے. یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کیے وہ عمل ہم قبول کریں گے. ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں. جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ
اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے. ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں، جن کی یہ ٹریٹس ہوں، ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے. فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں. الذی کانوا یوعدون، وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں. ویلک آمن، تیرا ناس ہو ایمان لیا، تیرا ناس ہے ایمان لیا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں، قرآن کی باتیں پہلوں کی کہانیاں ہیں، تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو یہ دو کردار ہیں، اور آج اب معاشرے کے اندر، خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں. ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں، فرما بردار بچے ہیں، احسان کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے. اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے، ان امتوں میں، ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی. انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے. یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا. ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے. پہلے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر باقی رشتوں کا. ایک اور روایت کے اندر جو سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہو. تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں، ان کے ساتھ احسان کریں. انبیاء علیہم السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے یحییٰ، کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ پرہیزگار تھا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا. ان کے والدین کتنی عمر کے تھے؟ بہت بزرگ. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑھے والدین دیکھے، اس کے لیے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی نا جو والدین کی جوانی کی ہوتی. تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس بڑھاپے پر پریشان نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کبھی نافرمانی نہیں کی. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی؟ مانی کون سی اور کتنی ٹالی، کتنی کا انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. یاد رکھیے ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں.
ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا واپس جا کے ان کی خدمت کرو۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ، تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑے رہو، جنت وہی ہے۔ جنت چاہیے نا، نیکی چاہیے، تو جاؤ ان کی خدمت کرو۔ والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ ہے ترتیب نیک اعمال کی۔ بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پہ جانا، یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے۔ ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی خدمت کرو، وہاں تمہارا جہاد ہے۔ کیونکہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری ہی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی، مثلا ان کا کھانا پینا ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے، لہٰذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ مثلا اگر والد یا والدہ کرا رہے ہیں اور ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے، یہ جسم دبانے کی ضرورت ہے، یہ واش روم لے جانے کی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں، اور آپ کے میں نفل پڑھ کے آؤں گی، تو یہ نفل کسی کام کے نہیں پھر آپ کے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل مؤخر کریں، اور اگر وقت نہیں تو اس وقت کو پہلے اپنے والدہ یا والد کی خدمت میں یا ان کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں۔ اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین کفر کریں، وہ بدعت کریں، وہ شرک کریں، والدین اللہ کے نافرمان ہوں، غلط کام کرتے ہوں، تو کیا پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی؟ جی ہاں، پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رضائی والد کے نام سے پکار رہا ہے، یعنی کہ بے ادبی کے ساتھ۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ یعنی اس نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے، میں اپنے باپ کا گلا اڑا سکتا ہوں آپ کی خاطر۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ۔ کون تھا عبداللہ بن ابی؟ جو منافقوں کا سردار تھا، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ تو کیا آپ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اولاد ہی کہہ رہی ہے اس دشمن سے جان چھڑاؤ اور ٹھکانے لگواؤ اس کو؟ لیکن نہیں، اس والد کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ بہت سے بچے جو دین پڑھ جاتے ہیں ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہے، وہ بچوں پہ غلط انفلوئنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، لیکن ان کی ضروریات بھی پوری کریں، اور ان کو اگر کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بھی کریں۔ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ زور دے کہ تم شرک کرو تو شرک نہیں کرنا، یہ بات ان کی نہیں ماننی، ورنہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میری والدہ جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، ان کو کچھ ضرورت ہے، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ یعنی وہ شرک پر ہیں لیکن مجھ سے کچھ پیسے چاہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے ذاتی مال میں سے اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر صاحب اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتی، تم ان کو کال نہیں کر سکتی، تم ان کو سلام دعا نہیں کر سکتی۔ یہ قطع رحمی کی انتہائی بدترین صورت ہے۔
کہ بیوی کو روک دیا جائے کہ ماں باپ کو سلام بھی نہ کرے، بیوی کو روک دیا جائے کہ وہ ان پہ خرچ بھی نہ کرے اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے. ٹھیک ہے اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر سے پوچھنا ہوگا، لیکن اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے، کوئی ذاتی چیز ہے، کوئی اس کے کپڑے ہے، جیولری ہے، کوئی کیش ہے، وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان کو دے سکتی. یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کو اجازت دے رہے کہ وہ اپنے مشرک والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کو مال دیں. تو پھر مسلم والدین کا کتنا حق ہوگا. اور پھر اگر کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد، یہاں حضرت اسما ایک عورت ہے اور وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دی گئی. اس لیے مرد حضرات کو ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس میں وہ قطع رحمی کروائیں اور خود بھی گناہ گار ہوں اور بیوی کو بھی گناہ گار کریں، کیونکہ والدین کے حقوق کا بدلہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا. چند سکوں کے ساتھ نہیں چکایا جا سکتا، تھوڑا سا مال دے کے نہیں چکایا جا سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی پھر والد کا بدلہ ہو سکتا ہے. والدین سے حسن سلوک کا فائدہ ہمیں خود ہی کو پہنچتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز تو گناہوں کی بخشش ہے، جیسے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، جنت والوں میں سے ان کو کر دیتے ہیں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. پھر عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو یا رزق میں اضافہ ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس فلرش کرے، اس کی جاب اچھی ہو جائے، اس کے انویسٹمنٹس میں زیادہ انکم ہو، تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا دل راضی کرے، ان کی بات مانے، ان کو خوش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، یہاں اضافہ ان یزاد لہ فی رزقی، رزق زیادہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے، رشتہ جوڑ کر رکھے. والدین کی خدمت کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے. والدین سے حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جنت میں تلاوت. مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، تو اس نیکی کی وجہ سے جنت میں بھی ان کی آواز سنائی گئی کہ وہاں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یعنی جو لوگ نیک سلوک کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ان کا تذکرہ وہاں بھی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس والدین سے نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ہے ہی حرام کاموں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے، یعنی وہ رحمت سے دور ہو جائے، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، یعنی ایک جائز بات نہیں مانی یا ان کو گالی دی، برا بھلا کہا. والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور بد سلوک، یعنی بات بھی نہیں مانتا اور سلوک بھی اچھا نہیں کرتا. دوسرے احسان جتانے والا. تیسرے تقدیر کو جھٹلانے والا. پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے. کعب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے، یعنی قبر میں اور آگے آخرت میں. اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور زیادہ اضافہ کر سکے. یعنی جتنی انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو نیکی کرنے کے زیادہ موقع مل جاتے ہیں. اتنے رمضان زیادہ اس کی زندگی میں، اتنی نمازیں اس کی زندگی میں زیادہ، اتنی قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے.
سلف صالحین کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان بن جاتی ہے. والدین کے نافرمان کے لیے قبر میں بھی سزا ہے. عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا, وہاں پڑاؤ کیا. اس کے پاس ایک قبرستان تھا. عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں سے ایک قبر پھٹی, یعنی قبر کھل گئی اور ایک آدمی نمودار ہوا. اس کا سر گدھے کی سر کی طرح تھا اور جسم انسان کے جسم کی طرح تھا. وہ 3 دفعہ ہینگا یعنی گدھے کی آواز نکالی, پھر قبر اس کے اوپر مل گئی. تو گاؤں میں ایک عمر رسیدہ عورت اون کاٹ رہی تھی. تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. اسے کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اس کی ماں ہے. میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا. جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ, کب تک تم شراب پیتے رہو گے؟ اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے. جیسے عام طور پہ بچے ماں باپ کو واپس سنا دیتے کہ آپ گرمبل کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں. تو اس نے ماں کو نصیحت کو کیا کہا, گدھے کی طرح ہینگتی ہو. پھر وہ عصر کے بعد فوت ہو گیا. تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر روز اپنی قبر سے نکلتا ہے, 3 دفعہ ہینگتا ہے, پھر قبر اس پر مل جاتی. اتنی بڑی عبرت. والدین کی نافرمانی کا نقصان کیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے, نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا. نمبر 1 والدین کا نافرمان. نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت, یعنی ہے عورت, اللہ نے اس کو عورت پیدا کیا اور وہ مرد بنی پھرتی ہے. اور تیسرے دیوس, یعنی وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا. اور قیامت کے دن ان 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. ایک والدین کا نافرمان, دوسرے عادی شرابی, اور تیسرے دے کر احسان جتانے والا. تو پھر والدین کے ساتھ کیا جائے, کیسے ان کو راضی کیا جائے, کیسے ان کا حق ادا کیا جائے, کیسے حسن سلوک کیا جائے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کے کام کیے جائیں. پھر دوسری بات یہ کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. ہاں اگر کوئی ناجائز بات وہ کہتے ہیں تو وہ نہ مانی جائے. پھر یہ کہ ایسے کام کیے جائیں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ان میں سے ایک والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے, اور وہ کب کرے گا؟ جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے. پھر اور والدین کو رلانے سے باز رہنا چاہیے, یعنی ماں باپ کو رونے نہیں دینا چاہیے. کوئی ایسی بات, کوئی ایسا کام, کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیں. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا. وہ تو یہ بتا رہا تھا نا کہ میں اتنا بڑا کام کیا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ, جیسے تم نے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے, ان کی برائیاں نہ کی جائیں. افسوس ان لوگوں پر جو دائیں بائیں ہر طرف اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر والدین پر خرچ کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ میں 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں, کہو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے, اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی جب خرچ کرنے لگو تو پہلے ماں باپ کا حصہ, پہلے ان کی ضروریات دیکھو. اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے انہیں دو اور پھر کسی اور کو دو. بعض اوقات ہم چیریٹی کے کاموں میں خوب دیتے رہتے ہیں, اس مسکین کو دے رہے ہیں, اس غریب کو دے رہے ہیں, اس فقیر کو دے رہے ہیں, اس کام میں لگا رہے ہیں, اس کام میں لگا رہے ہیں, اور ماں باپ منہ دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں. اور پھر بعض بچے تو ضد لگا دیتے ہیں وہ فلاں بھائی دینا, میں ہی کیوں دوں. نہیں, جتنا ان کو دو گے اس سے زیادہ واپس آئے گا تمہارے پاس. پھر بعض یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے, بھلے ہو پھر بھی ہمارا کام ہے دینا. بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے صدقہ کر دیتی ہیں, بھلے صدقہ کرتی رہیں. بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ فلاں خالہ کو یا فلاں پھپھی کو دے دیتی ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی. نہ بنے آپ کی, وہ جس کو چاہے دیں. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسند یا ہماری چوائس کیا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. ہمیں بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے.
وہ اس پیسے سے آگے جو بھی کرے، الا یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ کسی حرام کام میں لگا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ ادروائز اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے تو آپ ان کے ہاتھ میں دیں، آپ صدقہ کیجیے. اور اگر وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے پھر وہ جو زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا، تو مرنے کے بعد بھی آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں. کیونکہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ چلو ماں باپ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا، یا اچھا فیل کرتے ہیں. لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں. نہیں، ان کو تب بھی نہیں بھولنا اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے. پھر یہ کہ اگر اپنے پاس نہیں تو ایسی صورت میں کمائی کر کے، محنت کر کے ان پہ خرچ کیا جائے. طارق محربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو، یعنی اپنے بچوں پر، اولاد پہ خرچ کرو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارے قریبی. یہ ترتیب بتا دی گئی، یعنی بیسک نیسیسٹیز گھر کی پوری کر کے، پھر ماں سے شروع کر کے، پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر قریبی رشتہ دار، اور پھر جو تمہارے آس پاس قریب کے لوگ ہوں. اور اگر نہیں تو محنت کر کے دو. کہمس ایک بزرگ تھے، وہ پیٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو 1/3 درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو وہ پھل خریدتے، پھر اس کو لے کر اپنی والدہ کی طرف آتے اور انہیں پیش کرتے. یعنی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا لیکن اس تھوڑے میں سے بھی ماں کے لیے حصہ نکالتے. پھر یہ کہ والدین کی بات کان لگا کے سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے. محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے. جب عید آتی تو اپنی والدہ کا لباس خود رنگتے بھی تھے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے تھے. اور اب وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں. اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا، جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو وہ والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا تھا. یعنی اتنے آرام سے باتیں کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے. پھر نیکی کرنے کے بعد ماں باپ کو ثواب پہنچانا. ربیع بن خثیم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے اور کہتے یا اللہ اس کا اجر میری والدہ اور میرے والد کو ملے. ان کو تو مل ہی گیا جس نے نیکی کی، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا ثواب بھی اپنے ماں باپ کو بھیجتے، کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے جو کریں گے اس کا تو کئی گنا زیادہ لوٹ کر واپس آئے گا ہماری ہی طرف. تو وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو ان کے لیے دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ کہ جو انسان اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مال کسی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں لگا جائے، جب تک وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، ان کی زندگی آسان ہو. تیسرے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یعنی سب سے بڑا حق مرنے کے بعد کیا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، خصوصاً ان کے گناہوں کی بخشش، استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے اے میرے رب میرے درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے. یعنی آگے ان کے درجے بڑھتے رہتے ہیں. ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے. ایک آدمی نے عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے مال چھوڑا لیکن وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. ایک اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بغیر وصیت کیے اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور والدین کی طرف سے پانی پلانے کا صدقہ خاص طور پر، اور خصوصاً اگر کسی ویسینٹی میں اس کی بہت ضرورت ہو. لیکن اگر کہیں پانی ہے تو پھر کسی اور اچھے پروجیکٹ میں ان کی طرف سے لگانا چاہیے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا زیادہ افضل کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا.
ان کی طرف سے روزوں کی قضا ادا کرنا، یعنی اگر وہ ایسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکے تو پھر ان کے وفات کے بعد ان کے روزے پورے کیے جائیں، روزے رکھ کے۔ ان کی طرف سے حج کرنا، ایک خاتون نے حج کی نظر مانی لیکن کر نہ سکی، انتقال ہو گیا، تو بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی، تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ فرمایا کیا تمہاری ماں پہ قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرضہ بھی ادا کرنا چاہیے اگر ماں باپ چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں۔ ان کی نظر پوری کرنا، سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے ذمے ایک نظر تھی، انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی جسے وہ پورا نہیں کر سکی۔ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پورا کر دو، یعنی اولاد کو ماں باپ کے وعدے، نظر اور ان تمام چیزوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، یعنی اگر اپنے والدین حیات نہیں تو سوچئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ماں باپ کے بہت قریبی دوست ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو رمضان ہے ان کا حال چال پوچھیے، پھر عید آئے گی تو عید کی مبارک بھیجیے، ضرورت مند ہے تو کچھ پیسے بھجوا دیجیے گفٹ کے طور پر، یعنی کسی بھی طرح سے آپ ان کی خبر لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو والدین کے لیے دعاؤں میں سب سے پہلے وہی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دینا جب حساب لیا جائے گا۔ اس دعا سے ہمیں دعا کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا مانگنے والا سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے والدین کے لیے کرے، پھر اپنی اولاد کے لیے کرے، کیونکہ عام طور پر ہم جب اولاد والے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو عموماً اگنور کر دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں یا ان کی خیر خبر نہیں لیتے، اور پھر دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھتے۔ بچہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی پاس نہیں ہو رہا، امتحان کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، جاب نہیں ہے بچے کے لیے دعا کریں، شادی نہیں، بچے بچے بچے، ہر وقت بچے، اور ماں باپ اس میں اگنور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ اور گھر میں ہو تو بھی وہ منہ دیکھتے رہتے ہیں، کب یہ بچوں سے فارغ ہوگی تو مجھے بھی کوئی کھانا پانی پوچھے گی، یعنی عموماً ترتیب یہی ہے۔ اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اس بات میں بھی لوگوں کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑیں گے۔ تو ان چیزوں کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے کہ شاید ہماری بخشش کا سبب بن گیا ہے، اور کرنا تو ہوتا ہی ہے، خوش دلی سے کریں، محبت سے کریں تو اجر و ثواب بھی کتنے گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دعاؤں میں ایک رحم کی دعا ہے اور دوسرے بخشش کی، یعنی قرآن کی ان دونوں آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ترتیب کیا ہے، رحمت کی دعا اور بخشش کی دعا۔ یہ خاص طور پر یاد رکھنا ہے کیونکہ بخشش پر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ استغفار سے ان کے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، یعنی جب والدین زندہ ہیں اور ہم ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں تو کیا ہوگا، ان کی دنیاوی مشکلات بھی آسان ہوں گی، اور اگر فوت ہو گئے ہیں پھر تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر ان کے گناہ معاف ہو چکے آپ کی دعاؤں سے اور ابھی بھی آپ بخشش مانگے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوگا، درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دعا جو ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے اسی دعا کو خاص کیا، انہوں نے اور دعائیں بھی کی ہوں گی لیکن اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ اور والدین کے لیے اس لیے بھی دعا کی جائے کہ ہم والدین کی کمائی ہے اور والدین نے اپنی کمائی ہم پر خرچ کی ہے۔ اور پھر غائبانہ دعا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ ان کے سامنے یا آپ ان کو فون پہ یا آپ ان کو میسج پر دعائیں دیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ جا چکے ہیں، اب وہ تو آپ سے تقاضا بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں مجھے یاد رکھنا دعا میں، آپ ان کے لیے غائبانہ دعا کر رہے ہیں۔ اور غائبانہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے اور اس کا فوری طور پر اثر آپ کو بھی پہنچتا ہے، یعنی نہ صرف والدین کے لیے بلکہ سارے مومنوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ تو جب آپ سارے مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو جتنی ان کی بخشش ہوگی اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور پلٹ کر واپس آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور پھر اگر زندہ ہے تو یاد رکھیے دعا کرنا
محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ کسی کے لیے بھی دعا کرتے اور خلوص دل سے دعا کرتے ہیں تو اس شخص کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہو جاتی ہے, چاہے آپ اس کے سامنے کریں چاہے غائبانہ طور پر کریں. تو جن لوگوں نے آپ پر کوئی احسان کیا, یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اپنی ڈائری بنا لیں اور ان میں نام لکھ لیں, اور اگر نام سب کے نہیں لکھے جا سکتے تو آپ مجموعی طور پر کہیں کہ یا رب جس کسی نے مجھ پر جو بھی احسان کیا تو اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کر, اس پہ رحمت فرما, ان کی بخشش فرما, ان کی دین دنیا کی ضروریات پوری فرما. بعض اوقات ہم ہر ایک کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے, لیکن دعا کی شکل میں ہم ان کے کسی نہ کسی طرح کام آ سکتے ہیں. تو یہ محبت بڑھانے اور آپس کے تعلقات کو اچھا کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے امور کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. یوم یقوم الحساب کی بات ہوئی ہے یہاں پر, کیونکہ عام طور پر ہم کسی کو دنیا میں بیمار دیکھتے ہیں تو ہم اس کی شفا کی دعا کر لیتے ہیں. اگر اس کی زندگی میں مال کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو وسیع رزق عطا کر. اگر کسی اور چیز کی کمی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ تکلیف کسی کو لاحق ہو گئی ہے تو ہم اس کے دور کرنے کے لیے دعا کر لیتے ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی مشکلات سب سے بڑی ہیں, اس کے لیے دعا کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ شرعی دعائیں جو ہیں, جو آپ کو یہاں میں ان پروگرامز میں بتا رہی ہوں, یہ بڑی جامع دعائیں ہیں. ہمارے اندر اتنی ہمت ہستی نہیں ہوتی کہ ہم خود اتنے اچھے الفاظ سلیکٹ کر سکیں اور ان الفاظ میں مانگ سکیں. جب ہم قرآن کی آیت سے کوئی دعا لے کے مانگتے تو وہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں الگ مل رہی ہوتی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور مختصر الفاظ بھی ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو, اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو, اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا. تو انہوں نے جہاں دعائیں کی وہاں ظالموں کے لیے بد دعا بھی کی, کیونکہ ان کی قوم 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی حد سے بڑھ گئی تھی. اب اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ولا یلد الا فاجرا کفارا, ان کی تو اولادیں بھی بڑی نافرمان اور ناشکری ہیں, کہیں سے کوئی خیر نظر ہی نہیں آ رہی. تو بہتر ہے اس نسل کو, اس قوم کو اب ملیا میٹ کر دیا جائے. پھر ہے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی, اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو, اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. سورۃ النمل میں آتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی, اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں. تو اس کی بات سے سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرا دیے اور کہنے لگے, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر انعام کی, کیونکہ ان کے والد داؤد علیہ السلام تھے, ان پر بھی اللہ نے بڑے احسان کیے تھے. اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. کتنی خوبصورت دعا ہے, اللہ ایسی نیکی کی توفیق دے دے کہ جس سے تو خوش ہو جائے, کیونکہ ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا, طلب اور تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ مجھے وہ کام سکھا دے, وہ رستہ بتا دے کہ جس سے میں تجھے راضی کر سکوں, اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. کیونکہ نیک بندوں کے ساتھ انسان جب رہتا ہے تو نیک بندوں پہ جو رحمتیں آتی ہیں وہ ہم پر بھی آتی ہیں. نیک بندوں کے صحبت میں جب انسان ہوتا ہے تو ان سے کوئی نیکی کا سبق ہی لیتا ہے. نیک مجلس میں جب انسان بیٹھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے. جیسے وہ حدیث سیارہ ہے نا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں, پھر جب لوگ ایک جگہ کسی جگہ پر بیٹھ کر مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اس وقت جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے, اور اس وقت فرشتے کہتے ہیں وہ ایک شخص ایسے ہی آ کے وہاں بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا, نامراد نہیں ہوتا, میں نے اس کو بھی بخش دیا, اس کی بھی بخشش ہو گئی. لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ ہم ان مجالس کا اہتمام کریں
اور ان میں اس نیت سے بھی حاضر ہو کہ یا اللہ یہاں سے نکلے تو ہماری بخشش ہو چکی. تو نیک صحبت دنیا میں بھی خوشی کا باعث ہوتی، کیونکہ نہ انہوں نے آپ کے لیے بدگمانی کرنی، نہ انہوں نے آپ کو کوئی تانے دینے، نہ انہوں نے آپ کی جا کے کہیں غیبت چگلی کرنی، اور نہ انہوں نے آپ کو کوئی دھوکہ فریب دینا. انہوں نے آپ کے ساتھ حسن سلوکی کرنا ہے، اچھا معاملہ ہی کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، آپ کو کوئی اچھی بات ہی سکھانی ہے. اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان پہ جو رحمت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں سے حصہ دے گا، اور ان کی جو بخشش کا وعدہ اللہ نے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بخشش میں حصہ دے دے گا. تو اس لیے انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسی صحبتوں کی تلاش ہونی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کو کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، لیکن انہوں نے کیا مانگا پھر؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا. الحقنی بالصالحین. ایک انسان کو دنیا میں یہ دو چیزیں مل جائیں، نبوت اور بادشاہت، اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ دنیا میں ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی گئی. وہ آتا نا سورۃ یوسف میں، اپنے لیے جو چاہے بنا سکتا تھا، بالکل مختار ہو گئے تھے، زمین پر ہر طرح کے احکامات ان کے جاری ہوتے تھے، ان کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی تھی، وہ جو چاہتے کرتے. اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کا اعلیٰ درجہ، لیکن ان کے دل میں کیا خواہش ہے؟ دنیا کی نہیں، الحقنی بالصالحین، کہ اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ رب اوزعنی. اوزعنی کا لفظ جانے اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ مجھے روک لے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں، مجھے توفیق دے، یعنی مجھے اس چیز کے لیے پابند کر دے کہ میں ایسا کرتا رہوں. یعنی جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر احسانات کی بارش کی ہے، اس کی وجہ سے کہیں میرا نفس بے قابو نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا جب نعمتیں ملتی، صحت بھی ہو، آپ کی طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، مال بھی ہو، اور آپ کے ریسورسز بھی ہو، ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو. سلیمان علیہ السلام تو صرف انسانوں پہ نہیں، پرندوں، چیونٹیوں اور ہر مخلوق پر حکومت کر رہے تھے. اتنی بڑی حکومت تو کسی انسان کو نہیں ملی. جب انسان کو اتنی نعمتیں مل جائیں تو بعض اوقات انسان کا نفس آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو انہیں کیا کہا؟ یا رب ان نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ تو مجھے روک لینا اور اس بات کی توفیق دینا کہ میں ان پہ تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں، کہیں میں ان میں سے کسی چیز کے اوپر تکبر نہ کر بیٹھوں، غرور نہ آ جائے، اور میں وہی کام کرتا رہوں جو تجھے پسند ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ احسانات کو یاد کر کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تو نے مجھ پر اتنے احسان کیے، یہ بھی دعا کا ایک قرینہ ہے کہ اللہ مجھ پہ تو نے احسان کیا، اللہ تو نے میرے والدین پہ احسان کیا ہے، اب تو مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق دے دے. ایک صحابی اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من المقربین واجعل امی من الحور العین. اے اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میری ماں کو حور العین بنا دے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں حور العین کی بات ہوئی، اس سے مراد جنت کی حوریں ہیں، اور اس میں دنیا کی عورتیں جو ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے. اصل میں حور العین جنتی عورتوں کی صفت بھی ہے، یعنی جو عورتیں جنت میں جائیں گی انتہائی خوبصورت ہوں گی، یعنی جنت کی خوبصورت ترین عورتوں میں شامل کر لے. ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہوتی؟ یعنی ایک عورت کی کمزوری ہے نا کہ وہ خوبصورت ہو، تو وہ اپنے لیے مقرب ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اپنی والدہ کے لیے انتہائی نیک اور خوبصورت عورتوں میں شامل ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے والدین کے حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ دعاؤں سے پوری ہو سکتی ہے. اگر ہم نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی اور ان کے لیے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے تو اب ہم ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہم اس کمی کو پورا کریں. ہم نے خدمت نہیں کی اور ہمیں ریگریٹس ہیں، صرف ریگریٹس سے کچھ نہیں بنتا. ریگریٹس انسان کے عمل کی قوت کو کم کر دیتے ہیں. جتنا زیادہ آپ ریگریٹ کریں گے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، میں نے یہ کیوں نہ کیا، میں نے وہ غلطی کیوں کر دی، تو شیطان کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بس وہ غمگین رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے. تو غم اور پریشانی میں ہمارے عمل کی قوت کم ہو جاتی ہے. لہٰذا ریگریٹس کو آلٹرنیٹلی تبدیل کر کے، ریپلیس کر کے ان کی جگہ دعاؤں کی کثرت کر دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.